आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आपके लिए पेश किया जा रहा है प्रोग्राम आपकी राय। एक मुनफरिद और दिलचस्प प्रोग्राम है। एक पिक्चर पर कई तजावीज़, कई राय हमारे सामने आती हैं जो बहुत फ्रूटफुल होती हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए। और एक चीज़ को देखने के मुख्तलिफ़ ज़ाविये हम इस सिलसिले के ज़रिए से सीख सकते हैं। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ तस्वीर आज भी सिलसिले में शामिल की जाएंगी, लेकिन पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत शामिल कर लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मुबल्लिगीन का तारुफ़ पेश करते हैं। मेरे दिल की जानिब से अगर आगाज़ किया जाए तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अदनान चिश्ती साहब। अदनान भाई के साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ भाई। इंशाअल्लाह आपकी राय, आपकी तजावीज़, आपके मशवरे भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साथ ही मौजूद हैं मौलाना अब्दुल वाजिद अत्तारी और मौलाना इब्राहिम मदनी साहब। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सिलसिले में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और लास्ट एपिसोड हो सकता है जो आपने देखी हो, तो उसमें मैं उन सीट्स में से किसी सीट पर था और अभी ये ज़िम्मेदारी है कि मैंने यहाँ बैठकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। खैर, मदनी चैनल का ये प्रोग्राम है और फॉर्मेट वही है। अगर आप पहले से हमारे सिलसिलों को देखते चले आ रहे हैं तो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सिलसिले में शामिल करने लगे हैं, प्रोग्राम में आपको दिखाने लगे हैं, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको देखकर हमारे जहन में कोई बात आती है, कोई ख्याल आती है, कोई बचपन की याद आ जाती है। आज ऐसी ही एक तस्वीर आइए पहले सिलसिले में शामिल करते हैं। एक अच्छा सा प्यारा सा मंजर है। वाह! अब ये किसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए प्यारा होता है, कौन इससे भी डर जाता है, लोगों की कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। इस पिक्चर पर यूं तो ऐसा नहीं है कि कोई दो चीज़ें हैं जो आपस में लड़ रही हों, एक दूसरे को खा रही हों, कोई ऐसी मीनिंगफुल चीज़ हो। लेकिन बचपन में हम एक बात सुना करते थे, कहा करते थे, बल्कि बहुत सारी बातें इस हवाले से हुआ करती थी। कोई कहता था चांद पर कोई बाबा नजर आता है, कोई कहता था चांद पर कुछ लिखा हुआ है, किसी को आग जलती नजर आती थी। तो ये मुनफरिद बातें और मुख्तलिफ बातें हैं। आप क्या कहते हैं दान भाई, आपने क्या सुना था इस हवाले से? हमने सुना था कि चांद पर एक बूढ़ी औरत जो है वो चरखा काट रही है। अल्लाह तो यूं एक बचपन से मतलब सुनी हुई बात है, लेकिन वो यूं कह लें मुख्तलिफ लोगों ने इसके हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें सुनी हुई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई बूढ़ी औरत है वो चरखा काट रही है या कोई बाबा जी हैं वो, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूं लगता है कि लोगों के ख़यालात हैं जो जिस नज़र और जिस एंगल, जिस जाविये, जिस सोच के साथ चांद को देखता है उसे उसी का तख़य्युल जो है उसको नज़र आता है। बाज़ औक़ात इसका तजर्बा यूं भी हो जाता है कि अगर किसी जगह किसी बच्चे ने या किसी आदमी ने भाई यहाँ जिन भूत होते हैं इस तरह का कोई तसव्वुर बसा लिया है, तो अब वहाँ कोई बिल्ली भी अगर ऐसे अचानक से नज़र आ जाए तो फौरन से जहन में ये आता है कि अभी फौरन बड़ी सी हो जाएगी और ये एक जो है ना वो सींगों वाला जिन बन जाएगा। तो बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें भी इंसानी जो है वो ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा असर जो है वो डालती हैं कि इंसान के जो नज़रियात होते हैं वो बाज़ औक़ात उसको तख़य्युल की सूरत के अंदर नज़र आते हैं। अच्छा, आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे कि इस तस्वीर से आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? खालिद भाई, ये रात का मंजर है और एक यूं कह लें कि हू का सा आलम कि कोई आवाज़, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और ऐसे में चांद जो है वो तुलू हो रहा है, बल्कि ये चांद भी जो है वो 14वीं का चांद है।
پورے کا پورا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں جو ایک درس سبق مل رہا ہے, اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہی اندھیری راتیں, ایک وقت وہ آتا ہے کہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی اندھیری رات میں طلوع ہوتا ہے اور وہ اندھیرے کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ اندھیروں سے, تنہائیوں سے, اور یوں کہہ لیں کہ اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں سے, یا وہ جو رات کی طرح اندھیرا ہے, بعض اوقات بندے کو سجھائی نہیں دے رہا ہوتا کس طرف جاؤں کیا کروں, ایسے میں جیسے رات میں اللہ تبارک و تعالی چاند کو طلوع فرماتا ہے اور وہ ہر طرف روشنی ہی روشنی بکھیر دیتا ہے, ایسے ہی جب بندہ اپنے خالق و مالک کی طرف لو لگاتا ہے, اس کی طرف توجہ کرتا ہے, اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور اچانک ہدایت اور رہنمائی کا چاند طلوع ہوتا ہے اور بندہ وہ جو اندھیرے کے اندر تھا وہ اچانک روشنی کے اندر آ جایا کرتا ہے. ایسے میں جو تعلق ہے, تعلق باللہ جس کو کہا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق, یہ مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ امید, یہ وہ یقین اور یہ وہ ایقان ہوا کرتا ہے جو بندے کو اطمینان نصیب کرتا ہے. اسی لیے مسلمان کے جو خیالات ہیں وہ منتشر نہیں ہوتے, بلکہ وہ یکسو ہو کر اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے اندر منہمک رہتا ہے, اور پھر رب کی رحمتیں اس کی طرف برستی رہتی ہیں, اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے. تو بندہ مومن کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے, جب لو اس انداز میں لگاتا ہے تو پھر اگر چاند طلوع نہ بھی ہو نا, چاند طلوع نہ بھی ہو, تو اس اندھیرے کے اندر اسے گھبراہٹ, تنہائی اور وہ جو خلوت کا جو احساس ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے انسان کو, اور بعض اوقات تنہائی, اکیلا پن موت کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے. لیکن جو بندہ اس طرح سے تعلق باللہ والا آدمی ہے, اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی انجمن آرائی کے مزے لے رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے, تو ہمیں چاہیے گوشہ تنہائی ڈھونڈ رہا. ہاں بالکل بالکل. تو اس انداز میں جو ہے وہ ہمیں یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی جانب جو ہے اپنی توجہ کو لگا کے رکھنا. کیا بات ہے جناب. ایک منظر سے اتنی ساری باتیں ہم نے دان چشتی بھائی سے سنی, محمد کاشف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کاشف بھائی, چاند دیکھ کر کیا ذہن میں آتا؟ مذہبی پہلو ہے وہ تو حضور نے بہت اچھا پیش کیا. اچھا, آپ نے بچپن سے شروع کیا, صحیح, تو بالکل ایگزیکٹلی یہی سین ہے کہ آپ جب بچپن میں زیادہ تر مثال کے طور پہ چاند کو استعمال کرنا بہت کامن ہے, یعنی کہ میرا چاند جیسا بیٹا. کیا بات, صحیح ہے, آپ جو ہیں وہ یار کیا چاند کی طرح چمک رہے ہیں. میرے حساب سے ان چیزوں کو ہم نے بچپن سے سنا ہے. صحیح, اور زیادہ تر یہ چاند, اگر آپ چاند نہیں بھی ہیں تب بھی آپ چاند جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہر چیز کے پیرالل بنائی گئی ہیں, مطلب جیسے اندھیرا ہے, اجالا ہے, اجالے کی جو ایک واحد آپ کی سورس آف لائٹ ہے وہ اس وقت صرف چاند ہے. صحیح. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اس اندھیرے کے معاملے میں چاند جو ہے وہ رہنمائی والا بھی کام کرتا ہے. کیا بات, یعنی کہ جو روشنی آپ کو میسر آ رہی ہے وہ آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو بنایا گیا ہے. خوبصورت منظر کے طور پہ بھی دیکھیں تو اس تصویر میں سے اگر اس چاند کو ہٹا دیا جائے, تصویر شاید بہت بے معنی اور بالکل ایک ڈارک تصویر ہوگی. ایسا ہی, مگر اس پورے منظر میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ چاند ہے. جیسے شہروں میں تو چاند یا کلیئر ستارے نظر آنے کا کانسیپٹ بہت کم ہے. آپ کبھی اگر کہیں کسی گاؤں میں یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ پولوشن بہت کم ہے تو آپ اس منظر کو اور زیادہ خوبصورتی سے دیکھنے کا موقع ملے گا. ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ آپ چاند کے ساتھ جیسے جو ایریا خالی ہے وہ ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک گیلیکسی جس کو ہم کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو چاند کی وہ روشنی اور زیادہ زمین کے اوپر پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, جو آپ کو یوزولی آپ کو شاید شہروں میں ہمارے یہاں جس طرح کا ماحول ہے, کلائمیٹ ہے, ڈسٹی ہے, تو شاید اتنی روشنی یہاں تک پہنچنے میں شاید بہت ساری لیئرز کا معاملہ ضرور ہوگا. مگر وہاں گاؤں میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے, وہاں پہ یہ چاند کی روشنی بہت زیادہ آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تصویر کو کچھ مختلف زاویوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس تصویر کو دیکھ کے جو مجھے لگا کہ اس میں نیچر اور جو سائنٹیفکلی جو چیز چاند کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں یا دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں,
اس طرح کی تصاویر نیچر سے محظوظ ہونے کا سنہرا موقع ہوا کرتی وہ کرتی ہیں، ہو سکتا بندہ ان کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے چاند. ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا حسین اور خوبصورت اسے بنایا ہے. کاشف بھائی کی باتوں سے ایک بات ہم یہ بھی بالکل سیکھیں اور سمجھیں کہ ہماری پھیلائی ہوئی پولوشن جو ہے یہ ہمیں قدرتی نظاروں کے حقیقی لطف سے ہی محروم کر رہی ہے. واہ کیا کیا پولوشن ہم نے ہی کریٹ کر رکھی ہے نا، دھوئیں کی وجہ سے، اور جو بھی ڈسٹی انوائرمنٹ ہے اور جو اس کے اسباب بن رہے ہیں، درخت ہم لگاتے نہیں ہیں اور کاٹنے میں بہرحال پیش رہتے ہیں. سوسائٹیز بن گئی ہیں اور کنکریٹ کا گویا کہ ایک جہان آباد ہو رہا ہے، لیکن قدرتی انوائرمنٹ جو تھا وہ ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان نظاروں سے محظوظ ہونا بھی جنریشن کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اتنا زیادہ وہ اس سے محظوظ نہ ہو پائے آنے والی نسل. خیر عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالواجد بھائی اس تصویر کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے؟ خالد بھائی یہ فل مون نائٹ ہے یہ، اور جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ ہو کا عالم ہے، ہاں اور جیسے ہم سب نے تھوڑے گرم کپڑے پہنے ہیں تو ایزیوم کرتے ہیں کہ سردیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب سرد راتیں ہوں اور پورا چاند نکلا ہو تو اردو ادب میں اور یورپین ادب میں ایسی رات کو اداس رات کہا جاتا ہے. او ہو. اور اسی رات کے حوالے سے کسی نے کہا ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ٹھیک ہے. تو ہر کلچر میں ہر چیز کا معنی یکسر ایک جیسا ہو یہ ممکن نہیں. اچھا. کہیں گدھا جو ہے محنت کی علامت ہے اور کہیں بے وقوفی کی علامت ہے. صحیح. تو کہیں گدھا کہا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بے وقوف کہہ دیا، اور کہیں کسی کو گدھا کہا جائے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں آپ نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کہہ دیا. اسی طرح الو ہے کہ الو کہیں عقل مندی اور دانائی کی علامت ہے اور کہیں الو کا معنی بے وقوف ہوتا ہے. صحیح. تو اس طرح یہ جو فل مون نائٹ ہوتی ہے کسی کلچر میں تو یہ اداس نائٹ ہوتی ہے، لیکن بعض کلچرز ایسے ہیں کہ جن میں اس کا معنی اور ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل اسلامک کنسیپٹ آپ دیکھیں جی. تو جو ایام بید ہیں ان ایام میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ بابرکت ایام ہوتے ہیں اور یہ یہی ایام ہوتے ہیں کہ جب چاند جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. صحیح. اچھا اسی طرح سے جب رات سردیوں کی ہو اور لمبی ہو تو بزرگان دین اور اسلاف کی زندگی میں ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا کہ وہ لمبی راتوں سے بہت خوش ہوتے تھے. ان کو راتیں اس وجہ سے پسند تھیں کہ رات میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ چیزیں ان کو بہت مرغوب تھیں اور پسندیدہ تھیں کہ یہ چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سبحان اللہ. اور وہ لوگ جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں. اسی طرح رات کے پچھلے پہر کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کے پچھلے پہر اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ میں سے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا. احادیث مبارکہ میں جیسے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے زیادہ قریب اللہ رب العزت کے رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے. اللہ سبحان. اگر تم سے ہو سکے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کو یاد کر سکو تو اللہ کو ضرور یاد کیا کرو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رات کی عبادت کے مختلف طریقے اور مختلف فضائل ہیں، اور بزرگان دین کو دیکھا کہ جب رات ہوتی تو وہ خوش ہو جاتے اور اس خوشی کا اظہار باقاعدہ اپنے حلقے میں کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ میں بہت خوش ہوں کہ رات ہو گئی ہے، اب دنیا والے سو جائیں گے، میں ہوں اور میرا محبوب ہے، میں ہوں اور اللہ رب العزت ہے،
اب میں اس کے حضور سجدہ کروں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اس کو یاد کروں گا۔ واہ، تو خالد بھائی، رات بزرگان دین کی زندگی میں محبت، عشق، عبادت، ذکر اور نماز کا استعارہ ہے، واہ بھائی، اور یہ ایک محب کا، ایک محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا استعارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پکچر سے جو بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ لمبی راتیں بزرگوں کو پسند ہوتی ہیں، اور ہمیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے، اور ہمیں بھی ان لمبی راتوں کو عبادت میں، قیام اللیل میں، ذکر میں، تلاوت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے اور سلامتی عطا فرمائے، ہمیں توفیق خیر۔ یہ بزرگوں کا جو تذکرہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری موٹیویشن ہے۔ یہ چیزوں کو کس طرح دیکھا کرتے تھے، اور پھر جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو خود دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی عبادت کریں۔ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہی تھے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر یہ انسپریشن اس طرح لیا کرتے تھے کہ ہم نے ان کے بنانے والے قادر مطلق رب العالمین کے قریب ہونا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ یہ جو طریقہ بندگی ہے وہ ہمیں بزرگان دین کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ موجود ہیں، اور اب بتائیں گے ابراہیم بھائی اس منظر کو دیکھ کر کیا ذہن میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ضرور۔ چاند کا جو شروع کے اندر تذکرہ ہوا وہ بچپن کی یادوں سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے کوئی منفرد بات سنی ہے اس پہ؟ کیا لکھا ہے، کیا بنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ویسے ہی بچپن کی ایک یاد بھی ہوتی تھی، اچھا ایک بچپن کی یاد جو میری وابستہ ہے وہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل کر دیں۔ سورج چاند جو ہے نا، یہ جو بچپن سے مجھے ایک رہا کہ ہم جو ہے نا وہ آگے چلے جاتے تھے، سورج اپنی جگہ پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا، یعنی وہ یوں لگتا تھا ہم کہیں بھی جائیں نا وہ تو ہمارے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا اس وقت بچپن کا ایک عالم ہوا کرتا تھا۔ تو بعد میں جو ہے نا وہ شعور کی آنکھ کھلی تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے مظاہر قدرت میں چاند اور سورج اتنے بڑے جو ہے وہ نشانیاں ہیں اللہ پاک کی کہ یہ پوری دنیا کے اندر روشنی جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، نور بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ چاند کا ہماری اسلامی تعلیمات اور اسلام کی احکام ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسلامی احکام میں جتنے بھی احکام کسی تاریخ یا کسی مدت کے ساتھ معین ہے نا، تو وہاں چاند کی تاریخی مراد ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہجری سن کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے تو قمری تاریخیں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ اب چاہے جو ہے وہ مہینوں کا معاملہ ہو، جیسے ابھی رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے، ابھی ہم شعبان میں ہیں، عنقریب رمضان تشریف لائے گا، تو اس کے جو ایام ہیں 29 ہیں یا 30 ہیں، یہ چاند کے اعتبار سے جو ہے وہ گنے جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کا تعلق بھی جو ہے وہ چاند سے ہے، اسی طرح جو ہے وہ خواتین کی عدت کا تعلق بھی جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے۔ الغرض اسلامی احکام میں جن چیزوں کا احکام کا تعلق مدت سے ہے، وقت سے ہے، تو وہاں جو ہے وہ چاند کی تاریخ مراد ہوتی ہے، دیگر تاریخیں مراد نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور پہلو سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے عبدالواجد بھائی نے اردو ادب کی بات کی، اچھے آدمی ہیں، ادب کی بات کر رہی ہے، واہ واہ، جیسے اردو ادب کی یا انگلش ادب کی بات کی کہ وہاں جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ اداس رات کو جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ چاند کو ایک خوبصورتی کا استعارہ بھی کہا جاتا ہے، اور شاعروں کا ایک اس پر پورا تخیل ہوتا ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہے وہ شاعری بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز جو ہے وہ توجہ کے قابل ہے کہ جہاں چاند کو خوبصورتی کا استعارہ قرار دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ کسی چیز کو تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ من کل الوجوہ ہر چیز میں اس خوبصورتی پر صادق بھی آتا ہو۔ جیسے کوئی اپنے بچے کو چاند قرار دے تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ بعین ہی وہ چاند کی طرح ہے۔ پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ پھول جو ہے گملے میں لگا ہوا ہو۔ شیر کو بہادری سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ بعین ہی شیر کی طرح وہ جنگل میں رہتا ہو، اس کی بھی کوئی دم ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مراد جو ہے وہ اس کی کوئی خصوصیت اور ایک وصف ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو چاند کا جو استعارہ یا تشبیہ استعمال کی جاتی ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسے دیکھ کر جو ہے وہ ایک خوبصورت منظر یاد آتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی زیارت کی انہوں نے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک سرخ دھاری دار جبہ زیب تن کیے تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کیونکہ چاند جو ہے وہ بالکل روشن تھا اس رات میں، پورا چاند تھا، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا۔ ان کے عشق نے یہ گواہی دی کہ چاند سے تشبیہ کیا دی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، جو حدیث مبارکہ کا مضمون ہے۔
اچھا ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہر چیز کے اندر من کل الوجوہ تشبیہات کا ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. جیسے چاند ہے تو چاند سے خوبصورتی کی تشبیہ دی جاتی ہے لیکن اس کے اندر داغ موجود ہیں پھر بھی, یعنی اس کے اندر کوئی کمی اور نقص بھی موجود ہے. تو اسے ہم ایک چیز یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ لازمی نہیں کہ ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور نقص ہو سکتا ہے. تو ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کے اندر کوئی کمی یا نقص یا عیب موجود ہو تو لوگوں کو ان کے نقائص کے ساتھ قبول کریں, اور ان کے اندر اگر کوئی کمی ہے بھی تو اس کمی کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں. اور وہ سید امام اہل سنت کے کلام کے قربان جائیے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب چاند کی تشبیہ دی, کیونکہ شاعر تو تشبیہات دیتے ہیں تو وہ تو شاید اس کی قید نہیں لگاتے, لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب چاند کی تشبیہ دی, چاند کا استعارہ لیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, تو کیا خوب فرمایا. کہتے ہیں ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. یعنی تشبیہ دی تو نبی پاک علیہ السلام سے اب چونکہ تشبیہ دی جا رہی ہے, اور چاند کے اندر عیب ہے کہ اگرچہ خوبصورت تو ہے لیکن اس کے اندر داغ ہیں. اب چونکہ محبوب سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس لیے ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. کیا بات ہے, بڑی ایمان افروز گفتگو نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت کے ساتھ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کے ساتھ یوں تکمیل کو پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ بڑا کمال ہوتا ہے شاعر کا, یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے ایک عاشق کا کہ وہ کس چیز کو کس پر قربان کرتا ہے. بہت سے عاشق چاند کے پیچھے محبوب قربان کر گئے, لیکن ایسا بھی ہے کہ محبوب کے پیچھے چاند قربان کر دیے جائیں. چاند کو دیکھ کر یاد جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی ایک شعر یہاں پر میں بھی پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا کہ برکے انگشت نبی چمکی تھی اس پر اخبار, برکے انگشت نبی چمکی تھی اس پر اخبار, آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ. جو جس چیز کو چاند کا داغ قرار دیا جاتا ہے, ویسے تو اس کو دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے دور سے, ہم زمین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے تو کوئی دھبا سا لگتا ہے. تو وہ دھبا کیا ہے؟ سب کے اپنے اپنے تخیلات ہیں, سب کے اپنی اپنی باتیں ہیں, اپنی اپنی رائے ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر دیے تھے, وہ انگشت نبی سے جو برق, جو بجلی چاند تک پہنچی تھی, اس بجلی کا یہ اثر ہے کہ چاند جو ہے وہ جلا ہوا نظر آتا ہے, اس کے اوپر داغ نظر آتا ہے. تو یہ جو داغ ہے وہ اس اشارہ انگشت کا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف کر کے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. گویا نبی پاک علیہ السلام کے معجزے کو بھی بیان کر دیا. چاند کا یہ داغ بھی خوبصورت لگتا ہے اس لیے کیونکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا ہے. یہ چاند کے حسن کو ماند نہیں کرتا بلکہ اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکتب عشق کا خوشہ چین رکھے, مکتب عشق سے لقمے چنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لا زوال و بے مثال محبت میں ہمارے لیے اور اضافہ فرمائے. مزید تصاویر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. شعر اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا اور ہے. چلیں اللہ اکبر, پھر بزم عشق سج چکی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں بارے جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. واہ 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 واہ. بارے جلال اٹھا لیا, یہ جو انگلی مبارک اٹھی اور چاند کا کلیجہ شک ہوا. بارے جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا, یوں تو یہ ماہ سبزہ رنگ نظروں میں دھان پان ہے. دکھنے میں تو کمزور ہے لیکن محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ اس پر بھی نظر آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جی اگلی تصویر دکھائیں اور اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پکچر پر کیا آرا پیش کی جاتی ہے. میرے خیال سے اب جو ہم آغاز کریں وہ عبد الواجد بھائی سے کریں. جی ایک پکچر ہے اور بندہ اپنے کرتب کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایک طرف دل لیے ہے, ایک طرف دماغ, چلنا دشوار ہے. عبد الواجد بھائی کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ جی خالد بھائی, یہ تصویر بھی جو ہے یہ مقام اور جگہ کے لحاظ سے اس کے میننگ مختلف ہوں گے. اچھا. تصویر میں ایسا ہے کہ ایک شخص نے ویسٹرن کلوتھس پہنے ہوئے ہیں, مغربی لباس پہنا ہے. تو اب یہ مغربی تناظر میں ہم دیکھیں تو جو دماغ ہے وہ استعارہ ہے لاجک کا. ٹھیک ہے.
اور جو دل ہے وہ استعارہ ہے ایموشنز کا، جذبات کا۔ تو مغربی تناظر میں اگر اس تصویر کی تشریح کی جائے تو اٹ مینس کہ ایموشنز شوڈ نیور اوور کم یور لاجک، یعنی جو جذبات ہیں آپ کے وہ آپ کی لاجک پر، آپ کی عقل پر غالب نہیں ہونے چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات بجائے جذبات کے آپ عقل کی روشنی میں کریں۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم اپنے اسلامک کلچر میں لے کر آتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ عقل کا محل ہے، صحیح، اور جو دل ہے وہ عشق کا محل ہے، محبت کا محل ہے۔ مجھے یہاں اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کا ایک مصرع انہوں نے کسی اور فارسی کے شاعر سے لیا ہے۔ اگرچہ تو عقل کل ہو جائے، بہت زیادہ تیرے پاس عقل آ جائے، ذہانت فطانت آ جائے، لیکن اس کے باوجود تجھے زندگی کے ہر مرحلے پر عشق کی ضرورت رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے خالی نہ رہے۔ عشق اللہ اور اس کے رسول کا ہونا ضروری ہے، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی۔ تو اس پیرائے میں یا اس سیاق میں جب عشق کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہوتا ہے۔ کہنے کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صرف عقل سے اگر آپ تمام معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، تمام گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، تو عقل جو ہے عقل نارسا ہے۔ عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں تک پہنچ سکے جن چیزوں تک عشق لے کر جاتا ہے۔ تو عشق ہمیشہ عقل سے فائق ہوتا ہے، اور انسان سے مطلوب بھی عشق ہے۔ اللہ رب العزت کا عشق، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، اپنے دین سے عشق، اپنے مذہب سے محبت، قرآن سے محبت، نیکی سے محبت۔ تو اگرچہ تو بہت زیادہ عقل مند ہو گیا ہے، تیرے پاس بہت ذہانت اور فطانت ہے، اس کے باوجود عشق کو اپنا رہنما بنا لے۔ عشق تجھے وہاں لے جائے گا جہاں عقل نہیں لے جا سکتی۔ اور بندہ مومن اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ عقل کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر بندہ ہر لمحہ ہر وقت عقل کے پیچھے ہی چلے گا تو پھر اس کو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو دین کی، مذہب کی، اسلام کی سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو یہاں عقل کو قربان کر دیتے ہیں، دین کو فائق مان لیتے ہیں۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو عقل پر فوقیت دیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور عقل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے مصرع کہا کہ عقل قربان بپیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے تو پھر عقل کو قربان کر دیا جائے۔ اب بس یہ ہیں، اور جو یہ فرمائیں وہ ہونا۔ اور آج کل ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے وحی کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، احادیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو جو ہے وہ فائق قرار دیا ہوا ہے، اور وہ عقل کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو عقل محض کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی موقع پہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، کیونکہ صرف عقل جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایسے راز ہیں، بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جب آ جائے تو اس وقت عقل کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو مان لیں اور اسی پر چلیں کہ اسی میں نجات اور فلاح ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت پیاری بات آئی، اور جی تو چاہ رہا ہے کہ اسی میں گفتگو مزید شامل میں بھی کروں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا ایک تفصیلی واقعہ سورہ انعام میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگوں کے پاس سے گزرے، انہیں کسی کو تاروں کی عبادت کرتے دیکھا، کسی کو چاند کی عبادت کرتے دیکھا، کسی کو سورج کی عبادت کرتے دیکھا۔ وہ سارے اس فلسفے کو پڑھیے اگر تو اندازہ ہوتا ہے وہ سب عقل کے کرشمے تھے۔ عقل نے جب جس کو زیادہ فائدہ مند پایا اسی پر ایمان لے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقلی طور پر بھی اس کا جواب ارشاد فرمایا تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ تم ان گھٹتی بڑھتی چیزوں کو خدا تسلیم کرتے ہو اور میں اسے خدا مانتا ہوں جو ان کا خالق ہے، ان کا کریٹر ہے، جو ان کو بنانے والا ہے۔ ابراہیم بھائی کیا کہیں گے؟ ایک طرف عقل ہے اور دوسری طرف دل ہے۔ جی خالد بھائی، تصویر تو واضح ہے، اور
یہ جو تصویر میں نظر آنے والا شخص ہے یہ شاید عقل اور دل کو دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دنیا میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ یا تو عقل غالب آ جاتی ہے یا دل غالب آتا ہے، اور عمومی مزاج میرے خیال میں لوگوں کے دل کے غلبے کا ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں یا دل کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بسا اوقات عقل کو بھی کھا جاتی ہیں، اور اچھا خاصا ذہین فتین اور سمجھدار نظر آنے والا یا واقعی سمجھدار ہی ہوتا ہے وہ آدمی، لیکن بسا اوقات وہ خواہشات اور اپنے دل کی جو چاہتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور ایسا بے وقوفی کا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ تو دونوں کو بیلنس ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے بہت مشکل، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم عقل کو، جیسے عبدالواجد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب معاملہ آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا، جب معاملہ آئے گا شریعت کا، تو شریعت مطہرہ میں یقینی طور پر ہم جو ہے وہ دل اور عشق کو جو ہے وہ آگے رکھیں گے، یعنی اپنے عقائد کو آگے رکھیں گے، اور عقل کو جو ہے وہ ہم پیچھے رکھیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ شروع سے ہی اس بات پر بحث رہی ہے کہ انسانی جو خیالات ہیں وہ انسان کے دماغ کا کرشمہ ہے یا انسان کے دل سے پیدا ہوتے ہیں، تو صوفیاء جو ہے وہ اس کا حل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی دل جو ہے یہ موجودہ سائنسی تحقیق بھی اس نتیجے پر اب پہنچی ہے کہ جس طرح عقل سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل بھی خیالات کے پیدا ہونے کی ایک جگہ ہے۔ جی، اور اس کو ہم تھوڑا سا مزید یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دل سے خیال پیدا ہوتا ہے اور عقل جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے عبدالواجد بھائی نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اس کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں گا، اس کے اندر ایک دو چیزیں ایڈ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے، آپ نے بھی اس موضوع کو لیا تھا اور بڑی خوبصورت بات اس کے اندر ایڈ کی کہ جو عقل کو پیدا کرنے والا خالق لم یزل جل وعلا ہے، تو اس کے احکام کے پیچھے بندہ چلے گا، کیونکہ عقل کے اندر ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ خالق لم یزل جل وعلا کی حکمتوں کو سمجھ سکے، تو جو پیدا کرنے والا ہے اسی کے احکام کو فالو کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ پر جو ہے وہ صرف اپنی عقل کو آگے رکھیں۔ دیکھیں، انسانی عقل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ سوچ بچار کی، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا ایک بڑا ملکہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود عقل دھوکہ دیتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ کئی وکلا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے تھوڑے ہی ٹائم گزرنے کے بعد چند اور عقل مند افراد جمع ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، دنیاوی قوانین میں اس کی یعنی مثال عقلوں میں بھی تو تفاوت ہے نا، سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، کسی کی اعلیٰ ہیں، کسی کی جو ہے وہ ادنا ہے، کوئی کم عقل مند ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے، تو عقل کو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ راہبر اور رہنما نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جیسے اگر بندہ جو ہے وہ بیمار ہو، اسے بخار چڑھ رہا ہو سخت گرمی کے دنوں میں، تب بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو کیا ہے؟ یہ عقل نے گمراہ کیا۔ اچھا، دور اگر کوئی لانگ ڈرائیو پر ہے تو بسا اوقات سڑک پر اسے پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، صحرا میں سراب نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل درست رہنمائی نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہر جگہ پر درست رہنمائی کرتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، عقل بھی رہنمائی کرتی ہے، لیکن جب عقائد کا معاملہ آئے گا، جب دین کا معاملہ آئے گا، تو پھر خالق کائنات جل وعلا جو اس عقل کو پیدا فرمانے والا ہے، اس کی ہدایات پر اور اس کی عطا کی ہوئی وحی کے پیچھے چلنا یہ لازم ہوگا۔ اچھا، وہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ایک ذکر ہوا، تو چونکہ ہم عقل کو ہر لحاظ سے رد تو نہیں کر رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق نے سوچا نہیں، بلکہ وہ نارے نمرود میں کود گئے۔ تو عشق جو ہے وہ سوچ بچار نہیں کراتا، بلکہ عشق فیصلہ کراتا ہے، اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے ہیں۔ اسلام کو ماننا ہے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو وحی الہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے من و ان تسلیم کرنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے! اللہ کریم اپنے دین پر غیر متزلزل ایمان نصیب فرمائے اور اس ایمان پر ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے، شیطان کے ہیلوں، وسوسوں، بہانوں، کبھی وہ عقل کو بہت بڑا بتا کر اس کے پیچھے چلا دیتا ہے تو بندہ بھی پیچھے ہی چل پڑتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ نبی پاک علیہ السلام اور ان کا خدا جو احکامات ہمیں عطا فرما کر ہم سے اعمال کروانے والے ہیں یا ہمیں اعمال کا حکم دینے والے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا جو عقلاً غیر انسانی ہو، عقلاً ہمارے لیے ایسا ہمیں مشقت میں ڈالنے والا ہو جس میں ہماری ہلاکت ہو۔ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے ہی ہمارے لیے یہ آسان دین
ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمارا جو دل اور دماغ یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ الجھن پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مسائل پر عمل کرنے میں دشواریاں لاتے ہیں. اللہ کریم نے جو دین عطا فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. جی عدنان چشتی بھائی کیا کہیں گے؟ خالد بھائی، اس تصویر میں جو منظر ہے، ایک آدمی رسے کے اوپر چل رہا ہے، صحیح، اور دل اور دماغ جو ہے وہ دونوں چیزوں کو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. ایک ترازو کی مدد سے. اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ مشکل راستے، وہ مشکل فیصلے، وہ ایسے معاملات جہاں کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. زندگی کے اندر ایسے بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں کہ جہاں آدمی یوں کہہ لیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے فیصلہ نہیں کر پاتا. ایسے میں درست فیصلہ کب کرے گا؟ جب دل اور دماغ دونوں کو متوازن رکھے گا، پھر وہ درست فیصلے پر پہنچے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ کبھی جذبات کے ماتحت آ کر جذبات کو جب غلبہ دے گا پھر ظلم اور زیادتی کی طرف چلا جائے گا، اور کبھی جو ہے وہ اپنے دماغ کو جب جذبات سے بالکل قطع نظر اس کے صرف اپنی عقل کو جب اہمیت دے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بے وقوفی کے کرشمے اس سے صادر ہوں گے. اس کو میں ایک صحابی رسول کا ایک جو فعل ہے اس سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. زمانہ جاہلیت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ایمان لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے ایک فعل پر جو زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ہوا، میں اب جب کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اس پر ہنسی آتی ہے، اور میں بڑا جو ہے نا اس پر مطلب حیرت بھی ہوتی ہے مجھے، یہ کیسے کر لیا میں نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ایسے ہوا کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، تو اس زمانے میں یہ یوں کہہ لیں کہ مختلف چیزوں سے لوگ اپنے معبود، اپنی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے اپنے خدا بنا لیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے ستو کا ایک خدا بنا لیا. یہ ایسی چیز ہے، جیب میں ڈال لیا اس کو، اپنے سامان میں رکھ لیا، جہاں کہیں جاؤں گا جب دل کیا تو اس کو خدا کو سامنے رکھوں گا، عبادت کرنا شروع کر دوں گا. کہتے ہیں چلتا رہا یہی معاملہ میرا. اتفاق ایسا کہ اس سفر کے اندر میرے کھانے پینے کا جو سامان تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب بھوک لگی مجھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا اور تو کچھ ہے نہیں، یہ جو خدا ہے میرے پاس یہ ستو کا بنا ہوا ہے، اور بھوک مٹانے کے لیے ستو سے اچھی غذا کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کی گردن مروڑی، اس کو توڑ موڑ کے پیسا، اس کو پانی کے اندر ڈالا، شربت بنایا اور پی لیا. تو کہتے ہیں اب مجھے یاد آتا ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ کیا تھا. تو بعض اوقات آدمی جب محض عقل پر بھروسہ کرتا ہے نا تو پھر ابو الحکم ابو جہل بن جایا کرتا ہے. اور جب بندہ اپنی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقل کو بالکل پس پش ڈال دیا، ایک چیز پکار کے کہہ رہی ہے، عقل سمجھ آپ کو، یعنی الارمنگ پوزیشن جو ہوتی ہے، الارم بج رہا ہے، عقل آپ کو جو ہے نا وہ دستک دے رہی ہے کہ بھائی بندہ خدا دوڑ یہاں سے، ابھی یہاں آگ بھڑکنے والی ہے اور کوئی اس طرح کا کام ہونے والا. نہیں 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 نہیں، میں تو یہ اپنا مال بچاؤں گا، میں اپنا جو ہے وہ فلاں چیز کی حفاظت کروں گا، یہ کروں گا. ایسے میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزوں کا جب آپ بیلنس رکھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے. اگر دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دین اور شریعت ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی اپنے دین اور شریعت کے معاملے میں صرف عقل کو اہمیت دیتا ہے، صرف عقل کو اہمیت دیتا ہے، تو پھر وہ ستو کا خدا بنا لیتا ہے. اور پھر وہ ابو الحکم سے، یہ جو ابو جہل تھا اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے لوگ، حکمتوں والا، تو پھر وہ جو ابو الحکم ہوتا ہے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، جاہلوں کا سردار بن جاتا ہے. وہ شریعت کے معاملے میں کہاں عقل پر عمل کرنا ہے اور کہاں جو ہے وہ آپ نے جذبات کو بھی، احساسات کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے. عام زندگی کے اندر آدمی کو چاہیے اپنے ہوش و حواس کو بھی قائم دائم رکھے، اپنی عقل، اپنی سمجھ اس کا بھی استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے جذبات ہیں، جو دل سے پیدا ہونے والی یہ کیفیات ہیں، احساسات ہیں، ان کا بھی لحاظ پاس اور خیال رکھے تو انشاءاللہ الرحمن زندگی کے اندر وہ کامیاب و کامران رہے گا. کیا بات ہے جناب، زبردست. میں آپ کی گفتگو کے دوران یہ بات سوچ رہا تھا کہ ادلہ شرعیہ 4 چیزوں کو کہا جاتا ہے: قرآن مجید، احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت اور
چوتھی جو چیز ہے قیاس۔ قیاس ہے، جو عقل کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، تو اس کو آخر میں رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ساری چیزیں رہنمائی کر رہی ہیں، ان میں سے رہنمائی موجود ہے، تو پھر دینی معاملات میں اس کا دخل نہیں ہوگا۔ اگرچہ کئی احکامات شرعیہ عملیہ ہمیں عقل کے ذریعے سے ہی ان کا حکم معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی عقل کو رہنمائی عطا فرماتا اور ان احکام کی بجاوری کے لیے عقل کا پایا جانا لازم و ضروری ہے۔ ہے۔ یہ اگر نہیں ہوگی، بالکل اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے احکامات ہی ساقط ہو جاتے ہیں، عقل ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر وہ احکامات شریعہ جو ہیں وہ اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ سر یہ ایک علمی اور تحقیقی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ یہ علم اصول فقہ کا ایک مستقل باب ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا علماء کی ایک ذمہ داری ہوا کرتا ہے، اور وہ مسائل شریعت مسائل دین جاننے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ان احکامات کو سیکھتے ہیں۔ ہر ایک بندہ اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے، پروگرام تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی رائے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری رائے کو دخل نہیں ہوگا۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہی فالو کیا جائے گا، اور ہم انہی کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عقل سے فیصلہ کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے یا اجازت عطا فرمائی ہے، تو وہاں پر پھر ہم عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کاشف بھائی کافی دیر سے خاموش ہے اس ساری گفتگو میں، اب کاشف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، بہت اور دیکھتے ہیں سحر وہ حاصل گفتگو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں دل اور دماغ کے توازن کو برقرار رکھنے کے اوپر ایک بڑا زبردست ڈسکشن ہوا۔ اچھا، اس میں جو تیسری چیز ہے نا، مطلب مجھے لگتا ہے توازن، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں کہ جس رسی کے اوپر وہ شخص اس توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے، وہ سچویشنز ہیں جس میں ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کی کیپیبلٹی آنی چاہیے۔ جی، اور زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ایسے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صرف کسی ایک اسپیسیفک چیز کے اوپر نہیں ہے، ایسے ہی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیصلے میں، ہر کام کو کرنے کے لیے دل اور دماغ کے استعمال کی ایک وہ باریک لکیر، جس سے آپ یا تو آپ دل کو کھو دیں گے یا دماغ کو کھو دیں گے۔ جی تو چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو چھپا لیا جائے، اس کو کوئی کانٹا نہ چبھنے دیا جائے، لیکن جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پھر عقل یہ فیصلہ کرواتی ہے کہ اس کو انجیکشن لگوا لو بھائی، اس کو بچانا ہے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نا اس دل اور دماغ کا جو استعمال ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود بھی لے سکے۔ ایسا ہے، یعنی کہ میرا دل اور دماغ پراپرلی کام کرتا ہے تو شاید میں یا آپ مجھ سے زیادہ چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ فیصلہ لینے کی جو ایک کیپیبلٹی ہے وہ آپ کے اندر مجھ سے زیادہ ہے، دل سے بھی یا دماغ سے بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے، اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اسٹرینتھ بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے فیصلوں میں، شاید وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال کے طور پہ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں، یا اگر مشاورت کے عمل زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کمپیریٹیولی کہ آپ سنگل ہینڈڈلی کسی فیصلے کو لیں، تو اس فیصلے میں لوگ اگر آپ کو اپنا منصف یا آپ کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی دے دیں تو آپ اس باریک لکیر پہ کھڑے ہوئے جس میں آپ نے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ تو آپ اپنا اور اپنے آمنے سامنے یا دو فریقین کے درمیان اگر آپ یہ فیصلہ کروا رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنی ہمت، آپ کا دل اتنا مضبوط اور آپ کے دماغ میں اتنی پار ہونی چاہیے کہ اچھا، اور پھر آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جس کی مناسبت سے آپ دونوں لوگوں کو اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ دونوں آپ پہ متفق بھی ہو جائیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ایک عقل مند باشعور آدمی کا ہونا اور اس کا دل صاف ہونا، اس کو دنیاوی اور دینی معلومات کا ہونا، پھر اس کے الفاظ کا وہ امپیکٹ ہونا کہ وہ دو لوگ اس بات پہ ایگری ہو جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیلنسنگ جو ہے نا، جس کے توازن اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے دماغ کے اوپر آپ کا کنٹرول اور آپ کے دل کے اوپر آپ کا کنٹرول کتنا ہے۔ اور اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو برابرلی، جو کہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، اٹس مین کہ آپ ایک باشعور اور ایک اچھا دل رکھنے والے، محبت کرنے والے، لوگوں کے جذبات کو سمجھنے والے اور ان کو بیلنس کرنے والے انسان ہیں۔ بہت پیاری بات۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو جاری ہے اور سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے معاملات میں دل اور دماغ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور شارع زندگی پر جو سفر ہوگا نا، وہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہوگا۔
کبھی آپ نے جذبات کے ساتھ جانا ہوگا اور کبھی آپ نے عقل کے ساتھ جانا ہوگا. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر مس ہو جاتی ہے تو جس طرح کاشف بھائی بات کر رہے تھے, اس بندے کا توازن بری طرح بگڑ جائے گا اور یہ اپنے ٹریک پر چل نہیں سکے گا. دونوں ضروری ہیں, دونوں کو یوٹیلائز کیا جائے اور دونوں میں خوبصورت بیلنسنگ بھی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دل اور دماغ کو درست استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا گیا کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, یا بنایا سنے دے دیدار واسطے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان سے وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے ہوں. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچا, اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں بھی معافی طلب کرتے ہیں. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, نیکیوں کو قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے